बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सरदार शाह साहब वज़ीर सकाफ़त, मुर्तज़ा वहाब साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए असद मोहम्मद ख़ान साहब, किशवर नाहिद साहिबा, मुनीज़ा हाशमी साहिबा, मुनव्वर सईद साहब, नूरुल हुदा शाह साहिबा, यूसुफ खुश साहब, एजाज़ फारूकी साहब, मुझे बताया कि ऑनलाइन है इंडिया से गोपी चंद नारंग, डॉक्टर जाफ़र, डॉक्टर तारिक रहमान, कमिश्नर कराची बानू अहमद साहब, ज़हरा निगार साहिबा, हमारे आज के मेज़बान आर्ट्स काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब, आर्ट्स काउंसिल के गवर्निंग बॉडी के अरकान और यहाँ बैठे हुए दानिश्वर, अदीब, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये नहायत ही बड़ा एज़ाज़ है कि आज मैं यहाँ आप सबको सूबा सिंध में उसके दारुल खिलाफा कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के मौके पे खुश आमदीद कह रहा हूँ। ये इत्तेफाक से, जैसे शाह साहब ने, अहमद शाह साहब ने बताया था, ये कोइंसाइड कर रही है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये करंट हुकूमत की भी 14th ईयर का 2008 में आपने ये कॉन्फ्रेंस शुरू की थी और 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे में हुकूमत कर रही है और इंशाअल्लाह ताला ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ हमेशा रहेगा। शाह साहब हर साल मुझे बुलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल में आपको पता है जो कोविड की वबा फैली हुई थी, उस सिलसिले में मैं बहुत आना चाह रहा था, लेकिन मैंने ये कह के माजरत की थी कि मुझे उस वक्त किसी भी तकरीब में नहीं जा रहा था और वजह यही थी। दो इन्होंने बड़ी कोविड की रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हुए सारी SOPs फॉलो की थी, सिवाय अदीबों के मेजॉरिटी ऑनलाइन पे सारा काम हुआ था। लेकिन शाह साहब मैं आज दोबारा माजरत करता हूँ पिछले साल ना आने के लिए, लेकिन इस साल आपने जब कहा वो आधे घंटे की, तो वो जो कदगन लगाई गई थी उसमें मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये स्टाफ का काम है। आप जब तक मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं मैं बैठूँगा इसलिए कि मुझे पता है कि यहाँ अहमद शाह, फिर मुर्तज़ा, मुझे नहीं पता था कि शेर व शायरी भी जानता है, और फिर सरदार शाह साहब की तकरीर के बाद तो मैं बिल्कुल ही ये देख रहा था कि गली से का रास्ता कहाँ है निकलने का कि मैं निकल जाऊँ, इसलिए कि ज़्यादा शेर व शायरी मैं कभी असेंबली में भी किसी तकरीर में लिख के भी जाता हूँ तो गलत पढ़ देता हूँ, तो मैं दोबारा ये कोशिश नहीं करूँगा, ख़ास तौर पे आप सब लोगों के सामने ये करने की। बड़ी बड़ी मुश्किल से याद किए थे हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे मैं सिर्फ थोड़ा सा टच अपॉन करना चाहूँगा अदब की अहमियत, लिटरेचर की अहमियत, इससे तो कोई भी जो है नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे इस वक्त जो हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का माहौल है, अभी कुछ दिनों पहले जो वाक़या सियालकोट में हुआ था उसके बारे में पढ़ के, अनफॉर्चुनेटली टेलीविज़न और उन सब में जो विजुअल्स देखते हैं, हमें खुद दिल दहल जाता है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। सियासी तौर पे, हुकूमती तौर पे तो मैं ख़ास तौर पे जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारा मौक़िफ़ इस पे हमेशा बड़ा क्लियर रहा है। हम कभी इस पे हमने कोई इफ्स एंड बट्स नहीं किए। मुझे याद है 2008 में, मैं आपको बताऊंगा, एक इत्तेहाद की बात हो रही थी उस वक्त सियासी तौर पे। मैं नया 2002 की बात कर रहा हूँ, 2002 में नया मैं पॉलिटिक्स में आया था और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से
ہم کچھ 2-3 لوگ ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے اور ہم نے کچھ ذکر کیا کہ جی ان لوگوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے، اور انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ نہیں جی یہ ہماری پارٹی کی پالیسیز کی اور اس کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. ڈونٹ ٹچ them with an 8-foot barge is what she said. I remember those words. لیکن آج کل جو ماحول خاص طور پہ اس ملک میں کر دیا گیا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے. اور جو اس وقت ہمارے یہاں یہ ماحول پیدا کیا گیا ہے، اس سے ہم نے ایک بڑی جنگ لڑنی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس میں وہ فرنٹ پہ ٹھیک ہے، ایز پولیٹیشنز، ایز ایگزیکٹو تو ہم آگے ہوں گے، لیکن ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ اس انتہا پسندی کے خلاف جو جنگ ہے، جو تشدد کے خلاف جنگ ہے، اس میں ایک بہت بڑا رول ہمارے ادیب، ہمارے دانشور ادا کر سکتے ہیں. یہ سارے جو مواقع ملتے ہیں، میرا خیال ہے بڑی اچھی بات ہے کہ ہم یہ کانفرنسز کرتے ہیں. ہماری انفارچونیٹلی ابھی اگر آپ ٹیلی ویژن بھی دیکھیں، وہ جو پرائم ٹائم کہلاتے ہیں 7 بجے سے لے کے رات کو 11-12 بجے تک، جو لوگوں کو ٹائم ہوتا ہے، جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں جنہوں کو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹیلی ویژن دیکھنے کا، اس میں بھی ہم وہی انتہا پسندی. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ یہ پرائم ٹائم میں 7 سے 12 کے درمیان کوئی ایسے ٹیلی ویژن شوز ہوں جو کہ ہماری ینگر جنریشن کو ادب کی طرف، لٹریچر کی طرف مائل کریں. میرا یہ خیال ہے ہم سب نے مل کے یہ بہت ہو گیا ہمارا آپس میں لڑائی جھگڑا، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ایک سبق دینا. کچھ اچھی باتیں بھی ہم اپنی اگلی نسل کے لیے چھوڑ کے جائیں. میں یہ کہوں گا کہ شاہ صاحب آپ سب مل کے، آپ کی آواز آپ کو لوگ پڑھتے ہیں، ہمیں لوگ سنتے ہیں اور ایک کان سے نکالتے ہیں، دوسرے کان سے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. فیض صاحب کی جو الفاظ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ. میں جو کہوں گا یہ کچھ منٹوں کے لیے ریلیونٹ ہوگا، لیکن جو دانشور ہے، جو ادیب ہے، وہ صدیوں کے لیے، نسلوں کے لیے اس کا سبق آتا ہے. میرا خیال ہے اس وقت بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے ان دانشوروں کو کہ ہم جو اول فول بکرے ہیں ہمیں اس سے نکالیں. اور کچھ میں ٹیلی ویژن چینل سے بھی کہوں گا، بلکہ میں یہی کہوں گا، میرے خیال ہے بات بھی کرنی چاہیے کہ وہ جو پرائم ٹائم میں آپ 1 گھنٹہ تو نکالیں. چلے ہر چینل کو الگ الگ ٹائم دے دیں کہ 7 سے 8 کوئی ایک چینل کوئی ادبی محفل کرے، 8 سے 9 دوسرا چینل کرے، اور جس کو دیکھنا ہو وہ دیکھے، جس کو نہیں دیکھنا وہی گالم گلوچ دیکھنا ہو وہ باقی دیکھ لے، لیکن موقع تو دیں. اس لیے کہ اگر آپ مارننگ شوز پہ کر لیں گے تو ایک بڑی مخصوص قسم کی، وہ خیر مارننگ شوز پہ بھی وہ کچھ نہیں ہوتا، بڑی مخصوص قسم کی آڈینس ہوتی ہے. آپ کا بچہ تو اسکول کالج گیا ہوا ہوتا ہے اس وقت، جس کو آپ نے بتانا ہے. یہ اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ جانی چاہیے مین اسٹریم میڈیا کے لیے کہ ہم اپنی اگلی نسل کے لیے کچھ کریں. اور اس کے لیے میرا خیال ہے آپ لوگوں کی آواز، ہم کہیں گے، ہم جو بھی کہیں گے، لیکن آپ لوگوں کی آواز لوگ سنیں گے. دوسرا، وتھ یہ جو الیکٹرانک میڈیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو کتابیں، آرٹیکلز، اخبار، آج میں ابھی لیٹ بھی تھوڑا اس لیے ہو گیا، ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا اور ادھر آپس میں جو میڈیا والے دوست تھے ان میں 1-2 لکھنے والے بھی تھے، ان میں آپس میں لڑائی تو نہیں، ایسے ہی آرگیومنٹ ہو گئی. اور بڑی اچھی بات کی جو لکھتے تھے انہوں نے کہ جو آپ کی بات کچھ لمحوں کے لیے ہوتی ہے، جو لکھتا ہے نا وہ حرف ہمیشہ کے لیے یاد رہتے ہیں لوگوں کو. محمود شام جیسے لوگ بیٹھے ہیں سامنے، باقی آپ سب ہیں، پلیز میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں
اس سے نکالنے کے لیے آپ اپنے قلم کا استعمال کریں. آپ اس انتہا پسندی، اس دہشت گردی کے چنگل میں جو ہم پھنس گئے ہیں، اس سے نکالنے کے لیے آپ اپنی زبان، آپ اپنے دانشوری، ان سب کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور ہم جیسے لوگوں کو جو خواہ وقت لیتے ہیں. میں ادھر بیٹھا تھا، پاپا نے کہا کہ جی ادیبوں کو صرف سننا، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. ہم جو باتیں کہتے ہیں، میں یہی بات کہیں اور جا کے کہوں گا، لیکن آپ لوگوں کی منفرد باتیں جو ہمیشہ لوگوں کے جو ایک ڈفرنس میک کریں گی، اس کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں باقی پریشر گروپس تو ہر ایریا میں ہیں، لیکن ادب کے لحاظ سے میرا نہیں خیال کوئی ایسا پریشر گروپ ہے جس کے انفلوئنس میں ہم سیاستدان آتے ہیں. آپ نے وہ پریشر گروپس بنانے ہیں، اور وہ تبھی بن سکتے ہیں کہ اگر آپ جو پہلے لکھا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی ترغیب دے. میں ادھر مجھے کہتا ہے وہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائیں، اور اب بچے جو ہیں وہ ڈیجیٹائز دیکھتے. میرا نہیں خیال ہے جب تک وہ لکھی ہوئی کتابوں کی طرف ہم واپس بچوں کو اپنے نہیں لے جاتے کہ جو بلیک اینڈ وائٹ میں پرنٹڈ چیز لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھیں. وہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں رہتا ہے، اس کے بعد نکل جاتا ہے. بتاؤں، میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ مجھے یاد رہتی ہیں، جو میں باقی سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا پہ کچھ دیر میں بھول جاتا ہوں. واپس لٹریچر کی طرف جائیں واپس، اور اس میں جو بھی مدد، میں احمد شاہ صاحب آپ سے بھی کہوں گا کہ اس طرف حکومت سے مدد لیں، کلچر ڈپارٹمنٹ سے مدد لیں، لائبریریز بہتر کرنے، لائبریریز ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر جگہ پہ لائبریریز بنائیں، وہاں پہ کتابیں جمع کریں. ہم نے اپنے ینگر جنریشن کو واپس کتاب کی طرف لے جانا ہے، تبھی ہم اس انتہا پسندی سے ہمارے دماغ تبھی کھلیں گے، ہم روشن خیال ہوں گے. میں پھر ایک بار شکر گزار ہوں احمد شاہ صاحب کا. ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے مجھے دعوت دی. میں حکومت سندھ کی طرف سے آپ کو پوری یقین دہانی کراتا ہوں کہ ادب کے فروغ کے لیے، اردو زبان کی فروغ کے لیے جو بھی آپ ہم سے، حکومت سندھ سے اسسٹنس چاہیں گے، جس بھی صورت میں، ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی دیر مجھے جھیلا، اس لیے کہ جو ادھر